जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत की नेवी ने तकरीबन इस साल कोई 42 पाकिस्तानी नेशनल्स को एंटी पायरेसी ऑपरेशंस जो कि अरेबियन सी में हुए हैं उनमें बचाया है। कहा जाता है कि और ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, और भी बहुत सारे ममालिक हैं। जनवरी में भी इसी साल जनवरी में तकरीबन 19 पाकिस्तानी नेशनल्स को बचाया था। एक उस वक्त एक फिशिंग वेसल में थे, आई थिंक शायद इरानियन थे। अभी मार्च में फिर 23 पाकिस्तानी नेशनल्स को बचाया है। और वो जो पाकिस्तानी नेशनल्स थे वो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा करते रहे। सो ये विजुअल्स आए हैं। सो ये पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली पायरेसी में बचाना बड़ी बात होती है। और इट मींस कि जो मुल्क की नेवी जो डिस्ट्रेस कॉल रिसीव करती है, वो अगर पाकिस्तान की नेवी हो, ईरान की नेवी हो, इंडिया की नेवी हो, किसी मुल्क की भी नेवी हो, जब इस तरह की कॉल्स रिसीव करती है तो आप एक बेसिकली अपने आप को बड़ी मुश्किल पोजीशन में लेके जा रहे होते हैं। वन थिंग। सेकेंडली, उधर खतरात हैं। अगर अगर वो पायरेट्स गोलियां चला दें, उनके पास वेपन्स हो, वो आपके बंदे मार दें, वो शिप को नुकसान कर दें, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। इसमें ये नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। सो ये कहना कि इसके ये कोई बड़ा मीठा मीठा सा ऑपरेशन है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये बड़ा जान जोखों वाला ऑपरेशन होता है। इसमें आपकी जान भी जा सकती है, आपका बहुत बड़ा कोई नुकसान भी हो सकता है, और एट टाइम्स देन मुल्क के लिए मसला भी बन सकता है। देन वो सिर्फ ये होता है कि सिर्फ ये नहीं है कि आपको मज़ीद नेवी भी बुलानी पड़ सकती है। अब ये जो क्वेश्चन आता है कि कहा जाता है कि जो ईरान की जो एक फ़िशिंग वेसल थी अल-कंबर, उसमें उन्होंने ऑपरेशन हुआ जिसमें 28 और 29 मार्च को उन्होंने इंटरसेप्ट किया, और उन्होंने पाकिस्तानियों को भी बचाया। ये एक एंटी पायरेसी ऑपरेशन था। मैं आज बताऊंगा आपको, कोशिश करता हूँ कि इंडिया की जो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के बारे में और उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से। और ये चीज़ें जो हैं, ये बताता है कि और मज़े की बात ये है कि बहुत सारा जो सोशल मीडिया है इस वक़्त भारत का, वो सारे का सारा इसको बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि जनाब देखें, पाकिस्तानी जो हैं वो इंडिया ज़िंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इंडियन नेवी ज़िंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ऑब्वियसली इन चीज़ों को जो स्टेट्स होती हैं, देखिए व्हाई नॉर्मली कंट्रीज डू दिस, इस पे मैंने पहले भी आपके साथ बात की हुई होगी शायद। क्यों करते हैं ममालिक ये एंटी पायरेसी ऑपरेशन? एक तो बहुत सारी लॉजिक हो सकती है। पहली लॉजिक तो ये है कि भाई हम बताना चाहते हैं कि वी आर समथिंग, वन। सेकेंडली, कई दफ़ा होता है कि आपके ऊपर एक चीज़ पड़ जाती है कि आप नज़दीक तरीन थे, आपको कॉल आई एंड आपके पास कोई चॉइस नहीं है। यू हैव टू बी ऑन अ हाई मॉरल ग्राउंड टू प्रोटेक्ट हुएवर देयर इज़। देन थर्ड, आप बेसिकली पावर प्रोजेक्शन भी कर रहे हैं। इंडिया इज़ डेफिनेटली दीज डेज इज़ प्रोजेक्टिंग इट्स पावर। इंडिया अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है इसके ज़रिए से, और इस तरह के एक्शन जो हैं वो ले रहे हैं। ठीक है जी। आज जो तकरीबन जो 23 पाकिस्तानियों को बचाया गया है, इसमें 9 जो पायलट्स हैं इंडिया उनको पकड़ के इंडिया लेके आ रहा है। इंडियन नेवी जो है, जो उन्होंने ये इरानियन फिशिंग वेसल है जिसमें 23 पाकिस्तानी क्रू के बंदे थे, और वहाँ पे 9 जो पायलट्स ने सरेंडर किया, तो वो इंडिया लेके आ रहा है फॉर द लीगल एक्शन। एक इंडिया की मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट भी है, इंडिया का 2022 में आया। अब ज़ाहिर बात है 23 पाकिस्तानी जो क्रू के मेंबर हैं वो इस इरानियन वैसल पे थे। उसका नाम जैसे मैंने पहले बताया अलकंबर था। उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किए, इंडिया जिंदाबाद स्लोग के नारे लगे, बड़ा कुछ इस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन इंडिया जो उन पायलट्स को इंडिया के अंदर लेके आ रहा है, इंडिया इज़ प्लेइंग मोर अग्रेसिव कि जी अब हम इनको ऐसे नहीं जाने देंगे, अब हम इनको सज़ाएँ देंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार ये जो ऑपरेशन ओशन शील्ड बना था, वो क्या कर रहा था? या बहुत सारे जो ऑपरेशंस होते हैं जो कि जिसे कहते हैं ना कि अफ्रीका के अंदर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, या बहुत सारी जिसे कहते हैं ना कि स्टेट्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इस एंटी पायरेसी के हवाले से।
سو وہ کیا کرتے ہیں، امریکن نیوی کیا کر رہی ہے، برٹش نیوی کیا کر رہی ہے، دوسری تیسری نیویز کیا کر رہی ہیں، انڈین نیوی اتنی زیادہ کیوں ایکٹیو ہے اور افیکٹو ہے. سو انڈین نیوی کے اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس بہت سارے انہوں نے آپریشن جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں. اور یہ جو پرٹیکولرلی ہارن آف افریقہ کے اندر جو ایمرجنسی سچویشن ہے یہ بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے. دیکھیے دس از اے گلوبلائزڈ ایرا. ایک جسے وہ کہتے ہیں نا کہ تھریٹس کی جو نیچر ہے وہ بدل گئی ہے. پہلے بڑا پتہ ہوتا تھا جی یہ ملک ادھر ہے، یہ ملک ادھر ہے، یہ ملک ادھر ہے، تو اب ان کو ہمیں پتہ ہے کہ جی ہمارے بارڈر پہ یہ ملک ہے، یہ حملہ کر سکتا ہے، بہت دور سے کوئی آئے گا تو پتہ چل جائے گا. سو تھریٹس کی نیچر ڈفرینٹ ہوتی تھی. اب جو تھریٹس ہیں وہ نان ٹریڈیشنل تھریٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے نان ٹریڈیشنل تھریٹس جو ہیں وہ مزید ہوں گے اگر آپ نے ان کی سمپٹمز کو ایڈریس نہیں کیا. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر سپلائی چین کی متاثر ہوتی ہے، سو یہ جو پائریسی ہے اس اے نان ٹریڈیشنل تھریٹ، کہ اگر پائریسی کی وجہ سے کوئی شپ جو ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، اس سے سامان اتار لیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے، اور وہ چیز بیلجیم سے فار ایگزامپل انڈیا آ رہی تھی، وہ انڈین کنزیومر تک چیز نہیں پہنچی، اور اب کیا ہوا، سپلائی چین مس ہوگی. جب سپلائی چین مس ہوگی تو بزنس مین کے پیسے جائیں گے. اگر بزنس مین کے پیسے جاتے ہیں تو مارکیٹ میں کیوس ہو سکتا ہے، ملک کے لیے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. سو آپ کو اس ساری سپلائی چین اینڈ واٹر ویز کو سیکیور کرنا ہوتا ہے. سو اسی لیے یہ پائریسیز اے نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹ. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو تھریٹ ہے اٹ از ناٹ ود ان دا باؤنڈریز آف یور کنٹری، دس از بیونڈ یور نیشنل بارڈرس. سو آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل پلیئر بننا پڑتا ہے اور اپنی ٹیریٹری سے بڑھ کے باہر نکلنا پڑتا ہے. اور اس میں ظاہری بات ہے انٹرنیشنل کوآپریشن بھی چاہیے ہوتا ہے، بہت ساری اور جو چیزیں بھی جو ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں. اور اگر آپ تھوڑا ماضی میں چلے جائیں تو کہا جاتا ہے کہ 1990s کے اندر یہ جو شمالی پائریٹس تھے ان کے حوالے سے اس کے روٹ کازز کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، جو میری ٹائم ٹریڈ کے حوالے سے چیزیں کرنے کی کوشش کی گئی، اور بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کی اس وقت کوشش کی گئی. لیکن وہ اتنا لمبا چوڑا اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکا. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو انڈیا کی جو میرینز ہیں ان کی جو تعداد ہے کہا جاتا ہے کوئی 30,000 آفیسرز ہیں. تو یہ ایک بڑی تعداد ہے. ٹھیک ہے جی. اور بہت سارے یہ جو ایچ آر ڈی ہیومن جو کیا اسے بولتے ہیں یہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں بہت سارے یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر انٹرنیشنل واٹرز کے اندر یہ پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں. انڈینز بھی کر رہے ہیں، باقی نیوی بھی جو ہے وہ کر رہی ہے. انڈیا بھی بہت سارے جو ہے وہ اپنے اینٹی پائریسی آپریشنز میں لگا رہتا ہے اور کام کرتا رہتا ہے. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے پتہ آپ کو انہوں نے زیادہ تھوڑا سے ایکٹیو ہوئے ہیں، افیکٹو ہوئے ہیں. اور ایک انٹرنیشنل کوآپریشن بھی ہے، ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن بھی ہے اس پہ 1851 2008 میں آیا تھا، جس کا بیسیکلی یہ ہے کہ انڈیا جس کا فاؤنڈنگ ممبر ہے، ایک کانٹیکٹ گروپ کہہ لیں، کیونکہ انڈیا کو آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ اس کے کیا جو ہیں وہ امپلیکیشنز ہیں اگر ان تک نہیں پہنچتی، جو ٹریڈ نہیں پہنچتی، ان کے بزنس مینوں کے لیے کیا اس کی امپلیکیشنز ہیں. لیکن یہ جو ابھی انڈیا نے تھوڑا سا افیکٹولی اینڈ ایکٹیولی اور اپنی جسے کہتے ہیں نا بڑھ چڑھ کے تھوڑا کھیل رہا ہے، اس کی وجہ پیورلی پولیٹیکل ہے میری ذاتی نظر میں. ایک اینگل اس کا کہہ لیں یہ پولیٹیکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹو ٹیل دا ورلڈ، ٹو ٹیل چائنا، ٹو ٹیل پاکستان اینڈ ٹو ٹیل دی انٹرنیشنل کمیونٹی کہ بھائی ہم جو ہے ہمارے انٹرسٹ اب ڈفرینٹ ہیں، ہمارے انٹرسٹ پہلے جیسے نہیں ہیں، ہمارے انٹرسٹ اب بہت زیادہ مختلف ہو چکے ہوئے ہیں. سو انڈیا کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے اگر دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں صرف اور صرف انڈیا کے اندر نہیں دیکھنا کہ انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، انڈیا سے باہر بھی دیکھنا پڑے گا. سو یہ چیزیں انڈین جو لیڈرشپ ہے اور جو انڈین نیوی ہے انہوں نے ان چیزوں کو سمجھ لیا ہے. اسی لیے تو تھوڑے دن پہلے جو آپ نے دیکھا ہوگا ہری کمار صاحب ہیں جو چیف ایڈمرل جو ہیں نیول چیف ہیں انڈیا کے، انہوں نے اپنے 100 دن کی ایک رپورٹ جاری کی جسٹ ٹو گیو اے میسج. اب ہو سکتا ہے یہ جو رپورٹ ہے
میں آپ کو بتا سکوں کہ گورنمنٹ نے کہا ہو کہ جاری کریں آپ, ٹو ٹیل اور ٹو کریٹ اے نیریٹو ود ان انڈیا دیٹ وٹ انڈین نیوی از ڈوئنگ اینڈ ہاؤ فار وی آر ایکٹیو ان انٹرنیشنل واٹر ویز. اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے اور ممالک بھی موجود ہیں لیکن وہ کوئی اتنا ایکٹیو افیکٹو نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر جے شنکر ریسنٹلی سنگاپور میں تھے, تو وہاں پہ انہوں نے, میں آپ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سنگاپور محفوظ ہیں اینڈ سیکیور ہیں نا تو دس از بیکاز آف اس, بیکاز ہم آپ کی جو پروڈکٹس آپ اپنے گھروں میں یوز کر رہے ہیں وہ ہماری نیوی وہاں ریڈ سی میں, ہارن آف افریقہ میں, باب المندیب میں, اسٹیٹ آف ہارمز میں, اینڈ دین آپ کی جو اسٹیٹ آف ملاقہ ہے, بہت ساری جگہوں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہم آپ کو چیزیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں. دس از واٹ دے ور سیئنگ. سو انڈین نیوی جو ہے وہ پیورلی ایک جسے کہتے ہیں نا پروفیشنل آپریشن تو کر رہی ہے لیکن پولیٹیکل کلاس اس کو ظاہری بات ہے اپنے اس اینگل سے دیکھ رہی ہے کہ یہ ہماری ایز اے گریٹ پار آؤٹ ریچ ہے. میں کل آپ سے جب بات کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ امریکن ایڈمنسٹریشن یہ کہتی ہے کہ وی ول ہیلپ انڈیا ٹو بی دا گریٹ پار, اور انڈیا کی جو ایسپریشن ہے ٹو بی گریٹ پار اس میں ہم مدد کریں گے. سو اس کا مراد یہ ہے کہ انڈیا کے جو ایمبیشنز ہیں اور جو مشنز ہیں یہ امریکہ کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یہ وہ کہتے ہیں, یہ میں نہیں کہتا, ٹھیک ہے. سو یہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے یا وائٹ ہاؤس یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں انڈیا کے حوالے سے. سو وہ ان چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ, سو وہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن پہ فوکس کر رہے ہیں. جو اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے, کسی بھی انسٹیٹیوشن کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل انڈین نیوی بہت سارا کام کر رہی ہوگی ماضی میں بھی لیکن ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے. نارمل جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک وہ تھی آپ کی ایک آپریشن ہے, نارمل آپریشن بنتا ہے. اب فار ایگزامپل آپ کہیں پہ پیٹرول کر رہے ہیں, پولیس والے پیٹرول کر رہے ہیں, تو راستے میں اگر کوئی ڈاکو آ گئے یا کوئی چیز آ گئی ہے تو وہ اس کو روزانہ ہر روز اخبار ٹی وی میں نہیں لگاتے. کوئی بڑا مگرمچھ ہاتھ میں آ جائے, کوئی بڑی چیز آ جائے تو وہ کرتے ہیں. لیکن انڈیا ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا چیز کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی ویکلی اور منتھلی رپورٹس جاری کر رہے ہیں جسٹ ٹو گیو اے میسج. سو یہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کی ایک قسم ہے جس کو انڈیا اپنی جو اینٹی پائریسی آپریشن جو ہے جب ان میں وہ کر رہا ہے تو وہ اس کر رہا ہے. اب فار ایگزامپل امیجن دیز سلوگنس انڈیا زندہ باد, امیجن دیز سلوگنس انڈین نیوی زندہ باد. یہ سلوگنز جو ہیں وین دے کم فرام دا پاکستانی کرو which was on that ship القمبر, یا وہ جو تھی کیا نام ہے اس کو جو ویسل کے اوپر, تو وہ سارے کے سارے جو نعرے لگ رہے تھے, سو دے آر بینگ وہ جسے کہتے ہیں نا وہ شاؤٹ آؤٹ کر رہے ہیں, وہ انڈین ٹی وی پہ چل رہے ہیں, انڈین سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں, دیکھو جناب ہم عریبین سی میں لگے ہوئے ہیں. اب یہ جب یہ اینٹی پائریسی آپریشن انڈین آرمی کر رہی ہے, انڈین نیوی اس کو چلا رہی ہے, اور وہ جو لوگ ہیں انڈیا زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں, تو کر انڈین نیوی رہی ہے. لیکن پولیٹیکل آبجیکٹیو کس کا ہوگا؟ جو حکومت وقت ہوتی ہے. حکومت وقت جو ہے اس پولیٹیکل آبجیکٹیو کو فائدہ لے گی اور وہ اس پہ بات کرے گی, نہ کہ کوئی اور بات کرے. سو یہ آپ سمجھ لیں گے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی اب وہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا سہارا لے رہا ہے فار پرائم منسٹر مودی اپنے پولیٹیکل ڈیزائنس کے لیے, اینڈ انڈیا ایز اے اسٹیٹ اپنے گلوبل ڈیزائنس کے لیے. انڈین نیوی جو ہے وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہی ہے کہ بھائی ہمارے پاس 2 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں, ہمارے پاس اگر ہم نے 5000 بندہ ڈپلوائے کیا ہے وہاں پہ. سو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. ہر روز جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہر روز when you send your navy to listen to and to look into the distress call in the international waters and particularly آپ کو پتہ ہے ہارن آف افریقہ میں یا باقی جگہوں پہ, and then آپ نے لوگوں کو بھی زندہ بچانا ہے, آپ نے شپ کو بھی نقصان نہیں ہونے دینا, آپ نے پائرٹس کو بھی پکڑنا. تو یہ دونوں تینیں چیزیں کرنی, دین ایٹ دا کاسٹ آپ کا نقصان ہو سکتا ہے, آپ کی آفیسرس کی جانیں بھی جا سکتی ہیں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, ٹرسٹ می, کہ اس میں کوئی یہ نہیں ہے چیز کہ بھائی ہاں جی یہ ہم کر لیں گے ہو جائے گا. نہیں, وہاں پہ دیر از اے 50-50 کی سچویشن ہوتی ہے. سو انڈین نیوی ڈیفینیٹلی اٹس اے ویری ڈیئرنگ اسٹیپ, وہ رسک تو لے رہے ہیں,
اور رسک لے رہے ہیں ایٹ دا کاسٹ. کیا وہ ریئلی دے وانٹ ٹو بی دی انچیکڈ پاور ان دا ریجن؟ کیا وہ اس لیے کر رہے ہیں؟ کیا وہ امریکنس کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی وی آر یور ٹرسٹڈ پارٹنر؟ کیا وہ چین کو بتانا چاہتے ہیں یو آر ناٹ اے رسپانسبل پاور؟ کیا وہ اپنے گھر میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں جی ہم اب اتنے جوگے ہو گئے ہیں کہ ہمارے بچے اتنے طاقتور ہو گئے ہیں، ہماری فوج، ہماری نیوی اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ اب ہم صرف اپنے گھر کو پروٹیکٹ نہیں کرتے، ہم اپنے گھر سے 500 کلومیٹر دور کا جو علاقہ ہے ادھر بھی جو ہے ایسے ایلیمنٹس کو ہم پکڑ سکتے ہیں. سو یہ ایک اٹس اے ویری ڈفرینٹ چیز ہے. یہ آپ اس کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید یہ کوئی آسان کام ہے، یہ بالکل بھی آسان کام نہیں. اور آپ ان لوگوں کو جا کے دیکھیں جو ان آپریشنز میں انوالو ہوں گے انڈینز، آپ ان کی سٹوری سنیں، یو ول کم ٹو نو کہ یہ کتنا لمبا چوڑا کام ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ جو ایڈمرل کمار صاحب ہیں، اب وہ ہر جگہ پہ اب وہ میریٹائم اینٹی پائریسی ایکٹ 2002 کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایکٹ کی وجہ سے بیسیکلی وی آر انیبل انف، وی آر پاورفل انف کہ ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اور انڈین نیوی جو ہے پچھلے 10 سالوں کے اندر بہت ساری چیزوں میں ایکٹیو ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو کچھ آپریشن، ٹھیک ہے جی، ہم نے جو کچھ جو ویسلز پکڑی ہیں اور کچھ ایسے لوگوں کو پکڑا ہے جو کہ کارگو شپ کو روکنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ ہم نے اتنے بڑے بڑے آپریشن پچھلے 10 سالوں میں نہیں کیے جو ہم ابھی کر رہے ہیں ابھی. اور یہ وہ جو میریٹائم اینٹی پائریسی ایکٹ ہے یہ اس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں. سو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو اینٹی پائریسی آپریشنز ہیں یہ دے ہیو جسے وہ کہتے ہیں نا، یہ بھارت کو وہ ایک ٹریجیکٹری دے رہے ہیں ٹو بی دا گریٹ پاور. یہ سب کچھ جو ہے اسٹریٹجک کمیونیکیشن ایٹ ہوم، دین آپ کی کیپیسٹی بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. سو دے ڈو ہیو دا کیپیسٹی، بٹ it has been supplemented, it has been pushed by the political quarters. And now اسی لیے بھارت کے جو دیکھیں چائنیز جو ہے نا، they don't say that we want to be the great power. India is trying to tell this story that we want to be the great power. آپ انڈینس کو سنیں، اس کو کیا نام ہے، چائنیز کو سنیں، they are very careful in using the word great power. وہ سمجھتے ہیں let the word say, but India said that we want to become the great power. اور جو پوری صاحب یہ کمار صاحب کا یہ کہنا تھا کہ دا گریٹ پاور کمز ود اے گریٹ رسپانسبلٹی. سو انڈین نیوی جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے گی، پریزرو بھی کرے گی، پروموٹ بھی کرے گی، پرسو بھی کرے گی. اب اس کی 4 لائنوں کے اندر سارا کچھ ہے. وہ کہہ رہے ہیں نیوی اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے گی، تحفظ کریں گے جہاں بھی ہو سکا. وہ ہو سکتا ہے گھر میں ہو، وہ اپنے جو سی شور ہے یا اپنی جو کوسٹل لائن ہے وہاں سے لے کے 50 ناٹیکل مائل تک بھی ہو سکتا ہے، 200 ناٹیکل مائل تک، 500 ناٹیکل مائل تک، یعنی 3000 ناٹیکل مائل تک بھی ہو سکتا ہے. سو انڈیا اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے گا، دین پریزرو کرے گا جو ہمارے پاس آلریڈی ہے، جو ہم نے اچیو کیا، اور اس کو ہم نے پکڑ کے رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں. اینڈ دین اپنے آپ کو پروموٹ بھی کرنا ہے، اور پروموٹ کرنا ہے، اینڈ دین پرسو کرنا ہے. پرسو مینس دے آر ایمبیشیس انف. وہ میریٹائم ڈومین میں ایمبیشیس ہیں کہ ہم نے نئے راستے تلاش کرنے ہیں جہاں سے ہم اپنی جو نیوی ہے یا اپنے ملک کو فائدہ دلا سکتے ہیں. سو یہ اگر آپ 4 چیزیں سمجھ لیں انڈین نیوی، انڈین جو ایڈمرل صاحب کے لفظ جو ہیں کہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے، پریزرو کریں گے، پروموٹ کریں گے اور پرسو کریں گے. یہ جو پرسو والا ایشو ہے میری ٹائم ڈومین میں، یہ اٹس ویری آپ یہ سمجھ لیں کہ اٹ ہیز لاٹ آف میننگس. اس کے بہت میننگز ہیں. اس کے میننگ اس سینس میں ہے بیکاز اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جہاں بھی جانا پڑا، اس کے میننگ ہے جہاں بھی جانا پڑا ہم وہاں جائیں گے. یہ پرسو کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی جو لارجسٹ ریزیڈنٹ نیول پاور ہے. سو بینگ لارجسٹ ریزیڈنٹ نیول پاور، انڈین اوشن ریجن جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے. سو ہمیں فری اینڈ اوپن انکلوسیو رولز بیسڈ آرڈر چاہیے. رولز بیسڈ یعنی کہ فری اینڈ اوپن اینڈ انکلوسیو. فری اینڈ اوپن مینس کہ جو میری ٹائم ڈومین میں
ہر چیز انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. انکلوسیو مینس کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ہمیں بیچ میں ڈالیں, وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. دے کین ناٹ ہیو دس منی ملٹی لیٹرلزم. They cannot say that yes we are the ones who have control over these things, تو آپ کسی اور کو ہم انٹر نہیں ہونے دیں گے. اینڈ دین رولز بیس, مطلب کوئی قاعدہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بنائیں, اس کے تحت آپ بھی کچھ لیں اور ہمیں بھی لیں. سو انڈیا از این اینٹی اسٹیٹس کو پاور. وہ یہ اسٹیٹس کو جو بنے ہوئے ہیں ان کو توڑنا چاہتی ہے اور وہ توڑ رہے ہیں, اور ان کو اس چیز کی سمجھ لگ گئی ہے کہ بھائی اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے جیسے ماضی میں ہوتا. سو چین کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حق, ساڈا حق ایتھے رکھ, لیٹ اس ڈو واٹ وی وانٹ, ہمیں یہ کرنے دو, ٹھیک ہے. سو یہ جو ساری اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہو رہی ہے, وہ جو پاکستانی جو انڈین جو پاکستانی بھارت زندہ باد اور بھارت کی نیوی کی زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں, obviously this communication is to give messaging. یہ میسیجنگ کے لیے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی اس میں کوئی عزت بستی کا مسئلہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ سمجھیں گے لو جی وہ کیوں کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ شاید یہ بھی سمجھیں کہ ان کو یہ کہا گیا ہوگا کہ آپ say some good words for us, but وہ اس وقت at the heat of the moment they may have said it, but they will later use it for some other purposes. But in reality میں نہیں ذاتی طور پہ سمجھتا کوئی ایسی چیز ہے اس میں. فرسٹ انڈین نیوی ٹوک اے ڈیئرنگ اسٹیپ. ایوری نیوی جس کے پاس قریب اس طرح کے کوئی مسائل ہوں وہ ایکشن لیتی ہے. تھوڑے دن پہلے پاکستان کی نیوی نے بھی آئی تھنک ایرانی یا کون سے جو اس پہ حملہ ہوا تھا تو انہوں نے ان کو پروٹیکٹ کیا تھا. سو یہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, ناٹ جسٹ مینی ڈیز اگو. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہیں, یہ چیزیں کہیں نہیں جا رہی. سو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ انڈینز کیا کر رہے ہیں, پاکستان کو اپنے میری ٹائم ڈومین میں ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ پاکستان کا جو اگلا جو ہونا ہے نا میچ ہونا ہے وہ نیوی کے گراؤنڈ میں ہونا ہے, وہ سمندروں میں ہونا ہے. وہ میچ کہیں آپ کا زمین پہ نہیں ہونا. ہماری بہت ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ زمین پہ ہے, ہوا پہ, اینڈ نیوی کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ویئر انڈیا از پوٹنگ لاٹ آف منی, انڈیا از پوٹنگ منی ان نیوی, بیکاز انڈیا کو پتہ ہے اس چیز کا کہ اب چائنا کی بہت بڑی نیوی ہے, امریکہ کی بڑی نیوی ہے, اینڈ دین پھر جو ان کے ٹریڈیشنل پارٹنرز ہیں کوارڈ کے وہ بہت بڑے ہیں. اینڈ دین جب سے انڈیا نے یہ انڈو پیسیفک اپنی ڈاکٹرینز انٹروڈیوس کرائی ہیں اور انڈو پیسیفک کے اندر ہر تمام ممالک نے اپنی ڈاکٹرینز لے کے آئے ہیں, تب سے انڈیا کے لیے وہ بار بار اسی لیے تو پوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وی آر اے ریزیڈنٹ پاور. سو ہمیں فری اوپن انکلوسیو جو ہے رولز بیسڈ آرڈر چاہیے, اور فری اوپن انکلوسیو رولز بیسڈ آرڈر تبھی مل سکتا ہے جب اپنا باقی جو بڑی طاقتیں وہ اپنا تھوڑا کچھ چھوڑیں گے, وہ تھوڑا پیچھے ہٹیں گے. دین انڈیا کی باری آئے گی. انڈیا کی باری ایسے نہیں آئے گی, ادروائز تو کلیش ہو جائے گا. سو یہ انڈیا کی وہ کہہ رہے ہیں ہماری باری آ چکی ہے, ہمیں باری دیں, ہمیں ہمارا راستہ دیں, ہمیں ہمارا راستہ جو ہے وہ دیا جائے. یہ چیز ہے. لیٹس سی آئندہ کیا ہوتا ہے کہ اس حوالے سے جو اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہو رہی ہے نیوی کے ٹرین کے اندر, جو انٹرنیشنل واٹرز میں انڈیا کر رہا ہے, وہ کس ڈائریکشن میں جاتی ہے, اس کا کیا مقصد بنتا ہے, وہ کیا چیز ہوگی, اس پہ ظاہر بات ہے دنیا بات بھی کرے گی. اور ابھی کوئی زیادہ تر جو موومنٹ ہو رہی ہے وہ پیسیفک میں ہو رہی ہے. انڈین اوشن میں اگر ہو رہی ہے تو پاکستان ادھر اتنا ایکٹیو نہیں ہے, ہم عریبین سی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. سو عریبین سی از اے ڈفرینٹ بال گیم, لیکن عریبین سی انڈیا کے لیے بھی اتنا امپورٹنٹ ہے. گو کہ انڈین اوشن تو پھر انڈیا کا ہے ہی ہے سارا, لیکن جو عریبین سی ہے وہاں پہ کیونکہ انڈیا کی ٹریفک بہت زیادہ ہے, انڈیا کے بزنس بہت زیادہ ہے, سو اسی لیے ان کو یہاں پہ تھوڑا سا پرویکٹیو ہونا پڑتا ہے. اسی لیے انہوں نے یہ اس ایریا کے اندر اپنے کافی شپس بھیجے ہوئے ہیں. بٹ دیٹ از این انٹرسٹنگ PR exercise.